बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। सैलाब के हवाले से तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी बात कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी मुसलसल अपडेट्स भेज रहे हैं। इमरान खान साहब को एक तो जवाब आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके अलकादर केस के हवाले से। इमरान खान साहब के भांजे का केस उसी जज के हवाले हो गया है जिस जज ने इमरान खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद की थी और जिनके फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। और आज तोशाखाना 2 केस की अहम समाअत है और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चीज़ें जो उनकी पार्टी के अंदर हैं वो दुरुस्त नहीं चल रही। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले शुरू में ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है क्या। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हो गई थी, तो इसलिए एक कम्युनिकेशन गैप था। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो खबरें बाहर नहीं आ रही थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को जो इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब नहीं दे पा रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनमें से क्या चीज़ कर रहे हैं क्या चीज़ नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट भी इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन जो है वो इमरान खान के साथ स्टार्ट हो गई है और कम्युनिकेशन स्टार्ट इसलिए हो गई है कि ये निज़ाम कभी भी ये ना कम्युनिकेशन स्टार्ट होने देता। लेकिन मसला ये है कि अलकादिर केस लगने से पहले पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा सुनानी है और क्योंकि सज़ा सुनानी है तो उसके लिए ट्रायल चलाना है। अच्छा, ट्रायल जो है वो वकला ने कहा कि हम नहीं चलने देंगे जब तक इमरान खान की बहनें अंदर नहीं होंगी। अब क्योंकि जज साहब जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं उनको ये हुक्म है कि आपने इस ट्रायल को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो ट्रायल चला रहे हैं। जब ट्रायल उन्होंने चलाना है तो बहनों को अंदर बुलाना पड़ता है और क्योंकि अब बहनें अंदर जाती हैं तो ज़ाहिर है बाहर की रिपोर्ट अंदर पहुँचती है, अंदर की रिपोर्ट बाहर आती है। अब 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है। इमरान खान साहब मसलन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 माह में पहली मरतबा जो 26 अगस्त का ट्वीट था इमरान खान साहब का, उसमें कैटेगोरिकल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें थी। पहला, इमरान खान साहब ने उसमें हुक्म यह दिया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि मुझसे मिलने आए और अगर उनको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट से या दीगर फोरम से रजू करें। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अडयाला जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर देते हैं और पिटीशन जो है उनको जिसने भी ये मशवरा दिया है उसने यानी एक बिल्कुल यानी अब इसमें 2 ही चीज़ें हैं ना जो इल्ज़ाम उन पे लगता है कि वो जानबूझ के ही कर रहे हैं। अगर जानबूझ के वो ये नहीं कर रहे तो जिसने भी उनको ये मशवरा दिया उसने गलत दिया कि जिस तरह से उन्होंने पिटीशन दायर किया है ये तरीक़ाकार कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो उनको अगर पिटीशन दायर करनी थी तो वो दुरुस्त तरीके से दायर करते, लगती ना लगती वो एक अलग बात थी, और अगर ना लगती तो वो चले जाते जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की अदालत में जाके ओपन कोर्ट में बात करते, और अगर वो वहाँ भी ना लगती तो वो एजुटेशन की तरफ जाते। मैं बड़ा इस पे क्लियर हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर आज 14 सितंबर को इमरान खान से मिलना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उनको मुलाकात से नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त एक पाकिस्तान के सबसे हसास तरीन सूबे के वज़ीर आला हैं और उस सूबे में वफाकी हुकूमत या वफाकी जो इदारे हैं उनकी तमाम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो उसके बदले में वो इतनी तो फेवर ले सकते हैं उन इदारों से और उस हुकूमत से कि अगर मैं आपके तमाम पॉलिसीज़ और तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ अपने सूबे में अपने लीडर के एतराज़ के बावजूद, तो मुझे कम से कम मेरे लीडर तक एक्सेस तो दे दें। और दूसरी बात यह है कि जब मिर्ज़ा अफरीदी साहब के टिकट के लिए और इरशाद हुसैन को टिकट नहीं देना और इसको इरफान सलीम को, अज़हर मिशवानी को और इसको खुरम ज़ीशान को टिकट नहीं देना और इन लोगों को देना है, इसके लिए जब मिलने जाते हैं बैरिस्टर सैफ साहब तो उनकी आराम से मुलाकात हो जाती है और मतलब जब चाहें बैरिस्टर सैफ जाके मिल लेते हैं। तो अभी तो चले जाए ना, बैरिस्टर सैफ साहब ही चले जाएं, जाके मिल लें, इमरान खान साहब को बता दें कि ये मामलात हैं। तो पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने 26 अगस्त को ये कहा कि आप मुझसे मिलने आएँ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आज 14 सितंबर आ गई है, 19 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब के हुक्म को, अभी तक वो इमरान खान साहब से मिलने नहीं गए और उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की। दूसरा, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप जो है वो ड्रोन हमले रुकवाएं पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से हो रहे हैं, और जो ऑपरेशन है वो रुकवाएं। इन दोनों के ऊपर KPK हुकूमत के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ साहब या दीगर जो उनके लोग हैं उनका ये कहना है कि जी यहाँ तो ऑपरेशन को हो ही नहीं रहा, मिलिट्री ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। अब अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। तो ये दूसरे और तीसरे पॉइंट के ऊपर, ड्रोन हमलों वाले के ऊपर भी और मिलिट्री ऑपरेशन वाले के ऊपर भी, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। चौथा जो मामला है वो है इमरान खान साहब अफगानिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है उनको जो वापस इमरान खान साहब
کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھیجا جا رہا ہے یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور جو ایک پڑوسیوں کے حقوق ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اس کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ افغانستان جائیں۔ اس پہ بھی عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں رہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اتنے عرصے سے پاسپورٹ بلاک ہے اور آج تک انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی عدالت سے رجوع کیا ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے میڈیا کے لیے خبر ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے وفاقی حکومت نے، ریاست پاکستان نے۔ تو اس کے اوپر بھی وہ کوئی شور نہیں بچا رہے۔ کئی ملاقاتیں وہ محسن نقوی صاحب سے کر چکے ہیں، کئی اہم فورمز پہ وہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، وہ ISI کے ساتھ کئی ملاقاتیں مختلف سیکورٹی ایشوز پہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کسی ملاقات میں یہ ایشو نہیں اٹھایا کہ میرا پاسپورٹ آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، اور مطلب حیران کن ہے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں رہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو پانچواں پوائنٹ ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ سپٹمبر میں جلسے کی تاریخ علی امین گنڈا پور دیں، لیکن آج 14 سپٹمبر ہو گئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جلسے کی تاریخ نہیں دی، کیونکہ وہ جلسہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے ملٹری آپریشن کے خلاف باتیں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، اس میں افغان مہاجرین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی، عدالتوں کے اندر جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بات ہوگی، عمران خان اور بشا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو جلسے کی بھی تاریخ علی امین گنڈا پور صاحب آج 14 سپٹمبر تک تو نہیں دے رہے، یعنی آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ نے 20 سپٹمبر کو کرنا ہے یا 25 سپٹمبر کو کرنا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ آپ 27 اگست کو اناؤنس کر دیتے، ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہوتا، تیاری کا زیادہ ٹائم ہوتا، ایکٹیویٹیز کا زیادہ ٹائم ہوتا۔ تو یہ 5 وہ چیزیں ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے جو ابھی فہیم اختر ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے کیسز ہیں عدالتوں میں وہاں پہ علی امین گنڈا پور ان کی کابینہ اور ان کے MPs ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو لاسٹ ہیئرنگ تھی القادر کیس کی ارلی ہیئرنگ کے حوالے سے، اس سماعت پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی کابینہ نہیں آئے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ اور ساتویں جو چیز ہے وہ ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ اٹیالہ کے باہر آنے کے حوالے سے بھی جو MPs کے گروپ میں ایک میسیج کیا گیا، اس میں MPs کی اکثریت نے KP کے MPs کی اکثریت نے کہا ہے کہ ہمیں علی امین گنڈا پور کہیں گے تو ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو واضح طور پہ 6-7 چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور عمران خان صاحب ایک پیج پر نہیں رہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور میں 90 دن کا کہا تھا کہ 90 دن میں آر یا پار ہوگا، یا عمران خان باہر آئیں گے یا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ اس پہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے اس موقف سے بھی سرنڈر کر دیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ، بیورو چیفز کے ساتھ ملاقات میں واضح طور پر کہا کہ عمران خان کے باہر آنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ وہ عدلیہ کے ذریعے آئیں، لیکن عدلیہ آزاد نہیں رہی تو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، عدلیہ کے ذریعے انہوں نے آنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوں اور وہ پھر وہ باہر آ جائیں، اور وہ بھی عمران خان نے خود فیصلہ کرنا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو باہر سے کچھ ریکمنڈیشنز عمران خان صاحب تک بھجوائی گئی ہیں، اب آج وہ ان تک پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی، باہر سے بہرحال عمران خان کو یہ ریکمنڈیشن بھجوائی گئی ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بھی آپ نے ایکسٹریم فیصلہ لینا ہے وہ فیصلہ لیں۔ اب عمران خان صاحب وہ کیوں نہیں لے رہے یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، یا آج عمران خان کوئی اور حکم علی امین گنڈا پور صاحب کو دیتے ہیں، ان کو کوئی پیغام دیتے ہیں، ان کو کوئی حکم دیتے ہیں یا ان کے حوالے سے حکم دیتے ہیں، تو اس لیے آج کا دن جو ہے وہ اہم ہے۔ یا کم از کم اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ شاید جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے وہ مزید شاید کھل کے آج جو ہے وہ سامنے آ جائے، اگر ان کی بہنوں کی تفصیلی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگلی آنے والی جتنی بھی ملاقاتیں ہیں وہ ہر ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اہم ہوگی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جو آخری عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز اگر کسی ایک اپنے رہنما کے لیے آئی ہیں تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے آئی ہیں، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں، عمران خان کو میری یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ KPK میں ہمارا جو گراف ہے پاپولیرٹی کا وہ نیچے آ رہا ہے، اور اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ANP بھی اسی لیے ختم ہوئی تھی KPK سے، اس کا صفایا ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی گورننس ٹھیک نہیں تھی، دوسروں پہ کرپشن کے الزامات تھے، وہ کرپشن کر رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ملٹری آپریشنز کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو بار بار عمران خان اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت KPK کے حوالے سے بہت کنسرن نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو رپورٹس ملی ہیں کہ KPK میں ان تینوں چیزوں کے حوالے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جن تینوں چیزوں کی وجہ سے ANP جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگلی آنے والی تمام ملاقاتیں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے عام ہوں گی۔ لیکن اس چیز کا ایک اور جو تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حامی اور ان کے مخالفین سوشل میڈیا پہ آمنے سامنے ہیں۔ وہ جو ایک انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے دھاندلی کے حوالے سے، اس پہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں
جو تباہی ہوئی ہے پنجاب حکومت کی، جو اس نے برباد کر دیا سارا کچھ، اس پہ اس طرح سے سوشل میڈیا فوکس نہیں کر رہا ہے، بہت بات کر رہا ہے، بات ہی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، لیکن جس نہج پہ جا کے کرنا چاہیے تھا اس نہج پہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اندرونی لڑائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے سوشل میڈیا کی، پی ٹی آئی کی، جو عمران خان کے نظریاتی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں گنے چنے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں گروپ آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں، اس سے عمران خان اور بشپ بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے، جو عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کافی تحریک انصاف کو بہرحال نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں اگلے پوائنٹ کے اوپر۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا القادری کیس جو ہے وہ جنوری سے دائرہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج 14 سپٹمبر آ گئی ہے، ابھی تک عمران خان صاحب کا القادری کیس نہیں لگ رہا۔ کچھ سماعتیں ہوئیں لیکن ان میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور فارمیلٹیز پہ وہ کیس چلا، اور آج تک اس کیس میں دلائل کا آغاز نہیں ہو سکا، اور اس حوالے سے جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن تھی اس کا بھی تحریری آرڈر آ گیا ہے، اور جسٹس جوگر نے یہ کہا ہے کہ رجسٹرار آفس کو کہ جو ہائی کورٹ کی پالیسی ہے، پالیسی کے مطابق آپ ان کا کیس لگا دیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے تاریخ دی ہو۔ جس طرح سے ثاقب بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ ملک ریاض کے خلاف جب کیس آیا تو اس کی 2-3 ہیئرنگز ہوئیں، اور وہ 2-3 ہیئرنگز میں اگلی سماعت کی تاریخ جو ہے وہ آرڈر میں لکھی گئی تھی، لیکن یہاں پہ عمران خان کو جواب آ گیا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ کوئی تاریخ ابھی ہم نہیں دے رہے، رجسٹرار آفس فیصلہ کرے، اور جس عدالت کا چیف جسٹس تاریخ دینے میں با اختیار نہ ہو، اس عدالت کے رجسٹرار آفس کی کیا اوقات ہوگی وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور وہ مجھے بھی پتہ ہے۔ ایک اور ٹاپک، عمران خان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی، جن کو ملٹری کورٹ سے کنوکٹ کیا گیا، ان کی اپیل دائر کرنی تھی۔ وہ اپیل پہلے تو اس لیے دائر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اپیل کا حق جو ہے وہ قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک ریمیڈی ضرور ہے، ایک ونڈو اوپن کی گئی ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے کچھ محدود سی پوائنٹس کے اوپر، لیکن جو ایک رائٹ آف اپیل ہے آرمی ایکٹ کے اندر، قانون کے اندر، وہ موجود نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہے اپیل کا، اس میں آپ کا نا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو قانون میں حق حاصل نہ ہو اپیل کا، اور آپ کو جو ہے وہ محدود سے 2-3 پوائنٹس کے اوپر، تو پھر آپ کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے 7 مئی کو ایک فیصلہ دیا تھا کہ 45 دن کے اندر یعنی تقریباً کو 22 جون کی ڈیڈ لائن تھی، 22-23 جون کی، کہ 23 جون تک قومی اسمبلی میں قانون سازی کی جائے، اور ملٹری کورٹ سے جو سزا یافتہ لوگ ہیں، سویلینز ہیں، ان کو اپیل کا حق دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اس فیصلے پر جو حاجی امین، محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، مسرت ہلالی اور شاہد بلال حسن کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس فیصلے کے اوپر نہ تو وہ اپنی کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر رہے ہیں، نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ فیصلہ دیا، کیوں فیصلہ دیا، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اب جو محدود ایک دائرہ کار ہے حسان نیازی کی فیملی کے پاس، حسان نیازی کے پاس، انہوں نے ان بنیادوں پہ چیلنج کیا ہے اس فیصلے کو ملٹری کورٹ کے، لیکن حیران کن طور پر لاہور کورٹ نے اعتراض یہ لگا دیا کہ آپ نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ ساتھ نہیں لگایا، حالانکہ یہی وہ ایک نقطہ ملٹری کورٹس کے خلاف بار بار اس کو اٹھایا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ جو ملٹری کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو وہ فیصلہ ہی ریٹرن نہیں دیتے، اور اس لیے یہ فیئر ٹرائل نہیں کرتے، یہ اوپن ٹرائل نہیں کرتے، اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے آپ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ مت ہونے دیں۔ لیکن عدالت نے کہا نہیں، یہ تو بہت شاندار عدالتیں ہیں ملٹری کورٹ، یہ تو بہت اچھے کیسز سنتے ہیں، بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، یہ تو فیئر ٹرائل چلاتے ہیں، اور ہم تو صدقے باری اور قربان جائیں ملٹری کورٹس کے اوپر۔ حاجی امین نے کہا، محمد علی مظہر نے کہا، حسن اظہر رضوی نے کہا، مسرت ہلالی اور شاہد بلال حسن نے کہا، اور آج لاہور ہائی کورٹ اسی پوائنٹ کے اوپر جو بار بار پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس ریٹرن آرڈر نہیں دیتی، اب لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض یہ لگا دیا ہے کہ حسان نیازی نے ریٹرن آرڈر ساتھ نہیں لگایا، وہ بھی ریٹرن آرڈر وہ دیں تو وہ ساتھ لگائیں۔ تو اب اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حسان نیازی کا کیس اسی جسٹس شہباز رضوی کے پاس بھیج دیا گیا، اس کو نیا ٹاسک دے دیا گیا شہباز رضوی کو، جس شہباز رضوی نے عمران خان صاحب کی 9 مئی کی 7 کیسز میں ضمانتیں جو ہیں وہ مسرت کی تھیں، 7-8 کیسز میں، اور پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا تو جسٹس یحییٰ خان نے جسٹس شہباز رضوی کے خلاف ریمارکس دیے تھے کہ اس کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، لیکن ہم اس کے میرٹس پہ نہیں جائیں گے۔ جو کچھ جسٹس شہباز رضوی نے اور علی ضیاء باجوہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے 2 گواہوں کے حوالے سے، جو پولیس والے، ان گواہوں کی گواہی پہ ہم نہیں جائیں گے، میرٹس کے اوپر نہیں جائیں گے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے جسٹس شہباز رضوی کا فیصلہ کالعدم کیا اور عمران خان کو ضمانتیں دے دیں۔ اب حیران کن طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جج جس نے ایک بہت غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا، اور پی ٹی آئی کے خلاف اس سے پہلے بھی وہ فیصلے دیتے رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شہباز رضوی کے پاس اب عمران خان کی فیملی کا، عمران خان کے کارکنان کا، پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہ لگایا جائے، لیکن جسٹس عالیہ نیلم نے اسی شہباز رضوی کے پاس حسان نیازی کا کیس لگا دیا ہے، اور 16 سپٹمبر کو اب یعنی پرسوں جو ہے وہ کیس شہباز رضوی سننے جا رہے ہیں۔ اور شہباز رضوی کا آپ کو پتہ ہی ہے
کہ وہ اس سے پہلے جس طرح سے مطلب دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا، تو اب بھی جو انہوں نے انصاف دینا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو 7 کیسز میں ان کی ضمانتیں کے لیے رجوع کیا ہے فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب نے ADC راولپنڈی میں، جو 26 نومبر کے کیسز میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، تو وہ کیس بھی کل تھا، اور کل نہیں پرسوں تھا، یعنی ہفتے والے دن تھا، تو اس دن پھر جج امجد شاہ نے ATC کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے چھٹی کر لی، اور اب 18 سپٹمبر تک وہ کیس چلا گیا ہے۔ تو عمران خان کی ضمانتیں پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ جج امجد شاہ کیس نہیں سن رہا، چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اور اس پہ PTI نہ کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے، نہ کوئی بیان جاری کرتی ہے، نہ کوئی سوال اٹھاتی ہے کہ امجد شاہ یہ کر رہا ہے، اور یہ امجد شاہ وہی ہے جو GH کو حملہ کیس بھی سن رہا ہے، اور یہ جو جج امجد شاہ نے ایک اور کیس بھی سنا تھا لیکن وہ چھٹی کی وجہ سے نہیں سنا جا سکا، کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو عمران خان صاحب جو ہے ان کا جو ہے وہ معائنہ کرے، اور اس میں شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ شامل ہونے چاہیے، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف، اور ایک اور ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر اسمینہ نیازی شامل ہوں اس میڈیکل بورڈ میں۔ تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے، اور عمران خان کی بہنوں کو اگر اجازت دی جاتی ہے اندر جانے کی اور وہ ملاقات کرتی ہیں تو بڑی خبریں جو ہیں وہ آج بھی نکلیں گی۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔